बहरहाल लग रही होगी आपको, पढ़ाई दिया गया। जागीर अली इब्न अबी तालिब के नाम की पैगंबर फरमा रहे हैं कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है, कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। तो ये मीजान मौलाए कायनात के लिए पैगंबर ने कायम, ईमान के मुकाबले में आ रहा। ईमान का मुतजाद ही कुफ्र है। बाद पैगंबर आए, जमाना कोई सा भी हो, कयामत तक के लिए मीजान पैगंबर अकरम ने कायम कर दिया कि जो मुकाबले में आएगा अली के, वो क्या होगा? काफिर होगा, कुफ्र होए। अली के मुकाबले में आना कुफ्र। अली कुल्ले ईमान, जब कुल है तो उसके अज्जा उससे ताल्लुक रखते हैं। कुल का ताल्लुक जुज से होता है। जुज अपना वजूद खो देगा अगर कुल से ताल्लुक तोड़ लेगा। जैसे एक कतरे आग को आप सूरज की तपिश के सामने रख दें, वो भाप बनकर उड़ जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। मगर उसी कतरे को समंदर के अंदर डाल दें, फिर चाहे सूरज अपनी कुल तमाज़त को समंदर के ऊपर डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि वो कतरा समंदर से जाकर मुल्हक हो गया, समंदर में मिल गया। वो जुज़ था समंदर का, तन्हा था तो तमाज़ते आफताब का खौफ था, लेकिन जब अपने कुल से मिल गया तो अब तमाज़ते आफताब का खौफ खत्म हो गया। भाई ये जुमला अगर आपके दिलों तक पहुंच गया तो शायद मकसद मेरा पूरा हो जाएगा। सोचा आपने अल्लाह ने मोमिनीन को मुत्तहिद रहने के लिए क्यों कहा? मोमिनीन को मुत्तहिद रहने के लिए इसीलिए कहा कि इसका ताल्लुक कुल से बना रहे, ताकि कोई जमाने का तुंदो तेज हवा, कोई जमाने की न इसे खत्म कर सके, न बुग़्ज़े अली का सूरज इसके वजूद पे असर डाल सके। जब ये अपने कुल से मिल के रहेगा तो वजूद भी बाकी रहेगा, दुश्मन कुछ कर भी नहीं सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अपने वजूद को ये जो जिक्र अहले बैत है ना, ये वही है। कुल से इसका ताल्लुक जो यहां आ गया, गोया उसने खुद को और तमस्सुके अहले बैत जरूर खत्म करना चाहता है। मरहले ईमान में, मंजिल ईमान में कि जमाना उसे देखकर तय नहीं कर पाता कि यह है कौन, इसकी कुव्वत, इसकी ताकत, इसके इरादे, इसकी नीयत, जमाना तय नहीं कर पाता। असलन दुनिया ने लिबास की चमक दमक को ईमान समझ लिया। जितना बेहतरीन लिबास है उतना ज्यादा उसको मोमनीयत का लक़ब दे दिया जाता है। जनाब सलमान फारसी, जिन्हें छठे इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनको सलमान मोहम्मदी कहा करो, सलमान फारसी न कहा करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप गौर करें कि सलमान मोहम्मदी कहा करो।
آپ کے ارادے میں کتنی قوت ہے اور آپ کے قول میں کتنی صداقت ہے. بھئی یہ ہوتا ہے صادقین کے ساتھ ہو جانے کے بعد نتیجہ جو سامنے آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ صادقین کے اگر ساتھ رہو گے تو تم بھی سچے بن جاؤ گے, تمہاری زبان میں بھی صداقت آ جائے گی. اس لیے کہ صادقین کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ نے جو درجہ ایمان اور درجہ تقوی رکھا ہے اور کہا کہ صادقین کے ساتھ رہنا ہے تو تم متقی بن جاؤ. نتیجہ کیا ہوتا ہے صادقین کے ساتھ رہنے کا؟ کذب بیانی چھوٹ جاتی ہے. اگر کوئی شخص کسی مولانا کے ساتھ ہے, 24 گھنٹے کی دوستی ہے اور ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا ہے, اور وہ خلاف شرع کام کرے تو سارے لوگ یہ کہیں گے, آپ سوچا کیجئے آپ مولانا کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ مولانا کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یا یوں کہا جائے کہ اگر مثلا وضو غلط کر رہے ہیں تو ہر آدمی کہے گا میاں تم تو مولانا کے ساتھ رہتے ہو, تم کو ابھی تک وضو کرنے نہیں آیا. مولانا کو زیادہ کہیں گے اٹھنا بیٹھنا 24 گھنٹے کا آپ کا ہے, اور بتائیے ان کو وضو کرنے نہیں آتا تو مولانا کیا کہیں گے؟ مولانا کیا کہیں گے؟ یہی تو کہ بھائی ساتھ رہتے ہیں, انہیں توفیق نہیں سیکھنے کی, پھر بھی بدنامی کس کی ہے؟ مولانا کی. مولانا کا کوئی قصور ہے نہیں اس میں. اب یہاں پہ رک کر امام زمانہ کے قول آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے باعث زینت بنو. مولا کیوں؟ اس لیے باعث زینت بنو کہ تمہارا عمل دیکھ کر میرے کرم کا اظہار ہوگا, تمہارا عمل دیکھ کر میری صلاحیت ظاہر ہوگی, تمہارا عمل دیکھ کر دنیا ہمیں پہچانے گی, تم سچے رہو گے تو میری صداقت ظاہر ہوگی. اب ظاہر سی بات تم میرے ساتھ رہ کر اگر جھوٹے رہو گے تو میری صداقت پہ تو اثر نہیں آئے گا, لیکن تمہاری کذابیت دنیا پہ ظاہر ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سلمان جنہیں سلمان محمدی کہا گیا, اب دیکھیے مولا کی محبت کو کیسے ظاہر کیا. ہم نشینی علی ابن ابی طالب کو کائنات کو بتا دیا کہ جب میں ایسا ہوں تو میرا مولا کیسا ہوگا. مدائن پہنچے گورنر بن کر. مومن, اب یہ جملہ دوہرا گیا, مومن کا اسٹیٹس کیا ہے اے سلمان بتائیں. ساتھ میں ایک لوٹا ہے, چٹائی ہے, گورنر ہاؤس سج کر تیار ہے اور آپ جا کر مسجد میں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کہ چلیے وہ گورنر ہاؤس تیار ہے اور وہاں سارے عملے ہیں, آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, کیا پیغام کائنات کو دیا ہے؟ جناب سلمان فارسی نے کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام خدا کے گھر سے چلتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کائنات کا نظام, عدالت یہاں سے ہے, شرافت یہاں سے ہے. یہ خدا کا گھر, اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. لوگ مذاق اڑا کر چلے گئے, یہ دیکھیے یہ مسجد سے حکومت چلائیں گے. چوری عروج پہ تھی, بدنیتی کا کوئی جواب ہی نہیں تھا, کم تولنا, لوگوں سے ٹھگی کرنا, یہ سب عام تھا. لوگوں نے مذاق اڑایا, دیکھیے یہ سب ہو رہا اور آپ مسجدیں میں بیٹھے ہوئے. جناب سلمان ایک پیغام دینا چاہتے تھے.
اور وہ پیغام یہ تھا، مسجد تحفظ انسانیت کی جگہ ہے. شاید یہ جملہ پہنچ جائے. مسجد تحفظ انسانیت کی جگہ ہے، مگر آج کے دور میں دیکھیے یہ مسجد باعث فساد بن گئی. انہی مساجد سے سکھایا جاتا ہے مجمع میں جا کر وسفوٹ کر دو. انہی مساجد سے سکھایا جاتا ہے بھیڑ میں جا کر خود کو اڑا لو. تم کو جنت میں حوریں ملیں گی. نہیں، حور کو اتنا فٹ کر دیا گیا دماغ میں کہ یہ اس سے کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. خود کو مار لو، 10-20 کو مار دو. اللہ کے گھر سے پیغام امن بھیجا جاتا ہے، پیغام فساد نہیں بھیجا جاتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کر دیا. جناب سلمان فارسی نے کہا اچھا تباہی مچی ہوئی ہے، ٹھیک، اعلان کروا دیا کہ کل سے جتنے شہر کے کتے ہیں رات میں جتنے چور ڈکیت کو دیکھیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں. دوسرا اعلان کیا کہ بنیے کے بٹکھروں سے جو بنیا کم تولے اس کا سر توڑ دو. کہہ دیا سلمان. چلے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ بٹکھرا ان کی بات سنے گا، یہ کتے ان کی بات مانیں گے. لیکن دوسرا دن جب ہوا گلیاں لاشوں سے بھر گئیں. سلمان فارسی کہیں میں دنیا کو یہی بتانا چاہتا تھا، غلام امیر المومنین کی جب زبان ایسی ہے تو امیر المومنین کی زبان کیسی ہوگی. صلوات محمد و آل. بس جہاں تک لانا چاہتا تھا آپ کو وہاں تک لے آیا. وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور اس بات بہت سارے مجالس ابھی باقی ہیں اور دوسرے کام بھی عزا سے متعلق. یقین جانیے جو میں نے کچھ الفاظ پہلے بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سارے احکامات ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے مثل ٹونک ہیں. مثل ٹونک. جس امیر المومنین نے کائنات کو اتنا عطا کیا اور افسوس ظاہر بھی کیا، وہ علی کہ جس کی سخاوت کی انتہا نہیں. وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کہ جنہوں نے یہ افسوس ظاہر کر کے کہا کہ افسوس کہ میں جتنا جانتا تھا دنیا نے اتنا مجھ سے پوچھا نہیں، اور میں جتنا سخی ہوں مجھ سے کسی نے اتنا مانگا نہیں. علی کی سخاوت، علی کا کرم دنیا نے دیکھا، نہیں مانگا دنیا نے. اور ایسا سخی جب اپنے رب کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے پروردگار اپنے علی کو ایک علی کا مثل عطا کر دے. اور اللہ نے عطا کیا. اس علی کو اللہ نے بطن جناب ام البنین سے، جب اللہ نے بنا میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام جب عطا کیا، کیا مماثلت رکھی ہے باپ اور بیٹے میں اللہ نے. جب علی پیدا ہوئے
دہن علی ابن پہلی غذا، یعنی امامت جب کائنات میں قدم رکھنا چاہتی ہے تو پہلی غذا رسالت دیتی ہے، اور جب وفا کا امام کائنات میں قدم رکھتا ہے تو امامت پہلی غذا اپنا دیتی ہے۔ عباس کی آنکھیں بند ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں، ظاہر سی بات ابھی تو پیدا ہی ہوئے، ام البنین پریشان، علی میرے مولا، میرے آقا، میرے سرتاج۔ اچھا یہ نہیں کہ یہ پہلی ولادت ہے، پہلی ولادت نہیں ہے جناب ام البنین کے بطن سے، 3 بیٹے ان کے پہلے پیدا ہو چکے۔ مولا عباس 4 بھائی ہیں، 3 بھائی پیدا پہلے ہو چکے، جیسے جناب فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 3 بیٹے پہلے پیدا ہو چکے تھے، پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پیدا ہوئے، بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ ادھر جو مرتبہ اور جو سلسلہ باپ کی ولادت میں رکھا اللہ نے، وہی سلسلہ مولا عباس کے لیے رکھا۔ مولا کائنات بھی 3 بھائیوں سے چھوٹے، مولا عباس بھی 3 بھائیوں سے چھوٹے۔ اس کے پہلے یہ کیفیت کسی بھائی میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ جیسے مولا کائنات کو اللہ نے امام بنا کر بھیجا تھا، کائنات کا امام بنا کر، ویسے ہی وفا کا امام بنا کر مولا عباس کو۔ آنکھیں بند ہیں، مولا کی خدمت میں یہ بات آئی، مولا نے امام حسین کو بلایا، بلا کے کہتے ہیں حسین عباس کو اپنی گود میں لیجیے۔ مولا حسین نے گود میں لیا، اور جملہ شاید پہنچ جائے آپ تک، جیسے رسالت کی گود میں امامت نے آنکھیں کھول کر چہرے رسول اللہ، رسالت کی گود عباس ہے، آنکھیں کھول دی حسین کو دیکھ کر، لبیں بھی حسین کی واہ ہو گئیں، عباس کی لبیں بھی واہ کھل گئیں۔ ادھر حسین نے اپنی زبان اقدس مولا عباس کے دہن میں ڈالا، مولا عباس نے دہنے مولا حسین سے لعاب لے کر اور دیر تک چوستے رہے، بالکل سیراب ہو گئے، جیسے علی ابن ابی طالب رسالت کے لعاب دہن سے سیراب ہو رہے تھے، ویسے حسین کے لعاب دہن سے مولا عباس سیراب ہو کر کائنات کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جسم کی لہو امامت کے لعاب دہن سے ہے۔ صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ اور وہ عباس، پرورش و پرداخت آپ کی ہوتی رہی۔ مولا حسین اکثر عالم طفلی میں جب مولا عباس تھے، اکثر مولا حسین آتے تھے، جھولا جنبانی کرتے تھے، بیٹھ کر جھولا جھولاتے تھے، اور اگر بھوک محسوس ہوئی مولا عباس کو تو آپ اپنی زبان آپ کے دہن میں دے دیتے تھے، اور وہ اسے آپ کے لعاب دہن کو حاصل کر کے چپ ہو جاتے تھے۔ یہ لعاب دہن دینا مولا عباس کے دہن میں مولا حسین کا ہے نا عجیب سا عمل، لیکن اس کی وضاحت کربلا میں ہوئی۔ آج شب 9 ہے اور ابھی آپ علم مبارک نصب کریں گے۔ علم سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں،
اس کی تھوڑی سی تاریخ بچوں کے لیے پڑھ دے رہا ہوں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ علم کی ابتدا جناب حمزہ سے ہوئی، جنگ بدر میں اسلام کا علم، مگر یہ شیپ نہیں تھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا علم کا، علم اس انداز کا نہیں ہوتا تھا، یہ شیپ بعد کربلا آیا۔ وہ جو جھنڈے قسم کا ہوتا ہے نشان، بدر میں پہلا علمدار جس کا نام، جنگ موتا میں آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے تو اللہ نے آپ کو بازوؤں کی جگہ پر عطا کیا، اور یہ آج بھی جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ جناب جعفر طیار، طیار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پر عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد علمداری مولا کائنات کے پاس آئی، مولا کائنات لشکر اسلام کے علمدار بنے، اور یہ علمداری کا سلسلہ مولا کائنات تک آیا۔ مولا کائنات کے بعد امام حسن مجتبی امام بنے، لیکن امام حسن مجتبی بحیثیت علمدار نہیں رہے، مختلف افراد علمداری کے فرائض کو انجام دیتے رہے۔ امام حسین کے خود زمانے میں، یعنی کربلا، جب مدینے سے کربلا آئے تو مدینے میں یعنی 28 رجب کے پہلے تک علمداری مختلف افراد نے، لیکن بنی ہاشم میں ہی رہا، بنی ہاشم سے الگ نہیں رہی علمداری، اس لیے کہ علمداری لشکر اسلام خانواد بنی ہاشم میں یہ جناب حمزہ سے چل کر جو یہاں تک آئی ہے۔ بعض جنگوں میں کچھ افراد کو جو معتمد خاص رہے اہل بیت کے، جیسے میں نے پرسوں ایک نام لیا تھا جناب اسامہ، جنہیں اللہ نے علمدار لشکر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ معتمد خاص ہیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، علمداری کو عروج مل گئی کربلا سے، ایک پہچان مل گئی علم کو کربلا سے، اور اب اتنی پہچان ہے کہ خواہ وہ دو چیزیں وفاداری کہیں یا علمداری کہیں، یہ دو لفظ جیسے ہی زبان پہ آتے کسی اور کا نام نہیں آتا ہے سوا مولا عباس کے۔ اور اب قیامت، شجاعت، ہمت، کانا آپ کا انداز ہے کہ مینا کماری جیسی شاعرہ، مینا کماری کا شعر ہے نظور چاہ، کیا بات کہی اس نے؟ مینا کماری ظاہر سی بات ہے کہ جس انداز کی ہے وہ آپ کو پتا ہے، مگر وہ مدح مولا عباس میں جو اس نے شعر کہہ دیا مولا عباس کے لیے کہ ہیبت، شجاعت، یہ سب کس طرح کے تھے کہ جہاں موت بھی قدم سنبھال کے رکھ رہی تھی، کس کے سامنے؟ شجاعت مولا عباس علیہ السلام کے سامنے، بہادری مولا عباس کے سامنے خود موت رکھ رہی تھی قدم دیکھ بھال کے۔ یہ لفظ رکھنا مینا کماری کا کہ خود موت رکھ رہی تھی قدم دیکھ بھال کے، اور کیوں نہ رکھتی
جس کی نظروں کے خوف سے، دیکھیے صرف ٹھنڈک سے خون نہیں جمتا، ہیبت سے بھی خون جم جاتے ہیں. اور اس کا مظاہرہ کربلا میں دیکھنے کو ملا. فقط ایک خط تو کھینچا تھا مولا عباس، دیوار تو نہیں اٹھائی تھی نا، ایک خط کھینچا تھا. ایک خط کھینچ کر کہہ دیا فوج اشقیاء سے، ہمت ہے تو اس خط کو عبور کر لو. ایک شقی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ جو خط کو عبور کر دے. دنیا اس تعجب میں ہے کہ مولا عباس کی شجاعت کیا ہے، کیسی ہے، کس طرح کی ہے. تو اس کو بھی 2 مصروں میں سن لیں کہ کس طرح کی شجاعت ہے. روک لیتا ہے نگاہوں پہ جو لاکھوں کا ہجوم. کیا شجاعت ہے، کیا ہیبت ہے. روک لیتا ہے نگاہوں پہ نگاہ، وار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اور طاقت، جب مولا عباس نہر فرات کی طرف جا رہے تھے تو ایک شقی امام حسن کے گھوڑے کو چرا لے گیا تھا. کبھی وہ دکھ گیا، مولا عباس نے اس کا گریبان پکڑ کے اوپر پھینکا اور پھر اپنے نیزے کو اس کے سامنے رکھ دیا. وہ نیزہ پیوست ہو گیا اور کہا کہ یہ گھوڑا میرے بھائی حسن مجتبی علیہ السلام کا ہے. یہ 2 جرم کر چکا. پہلا جرم یہ کہ میرے بھائی کا گھوڑا چرایا اس نے، دوسرا جرم یہ کہ میرے راہ میں حائل ہو گیا. مولا عباس کی شجاعت و ہیبت دنیا نے دیکھا ہے اور سخاوت بھی دیکھی ہے. سخی ایسا ہے کہ جو حیات بانٹ دے. ہزاروں واقعات ہوئے. معجزات مولا عباس میں علامہ نجم صاحب نے لکھا، جنہوں نے 14 ستارے لکھی ہے، انہی کی لکھی ہوئی ہے. لکھتے ہیں کہ مولا عباس کے روضے میں ایک شخص گیا جو پولیس ڈریس میں تھا، اور خدام نے منع کیا کہ دیکھو یہ سب ریوالور وغیرہ نکال کے جاؤ، اندر مسلح ہو کر نہیں جاتا ہے کوئی. کہتے نہیں میں جاؤں گا. چلا گیا. جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فائر کی آواز سنائی دی، فائر ہونے کی. خدام دوڑے، دیکھا کہ اس کی پستول بیچ میں رکھی ہوئی ہے، یعنی زری اور اس کے درمیان، اور وہ دیوار سے ایسے ٹیک لگا کر پڑا ہوا ہے، مگر روزے کے اندر ایک قطرہ خون نہیں ہے. ایک قطرہ خون نہیں ہے. اب ان واقعات کے بعد بھی تفسیر آیت تطہیر چاہیے. ہائے ہائے، پڑا ہوا. خدام دوڑے، دیکھا یہ شخص تو مر چکا ہے، درمیان میں ریوالور ہے. اسے اٹھایا خدام نے، اور جب حرم کے باہر لے کر چلے گئے، حرم کے باہر جب چلے گئے تو جہاں گولی لگی تھی وہاں سے خون برآمد شروع ہوا، خون نکلنا شروع ہوا. یہ معجزہ اللہ نے کائنات کو دکھا کر بتا دیا کہ دیکھو ہم نے اہل بیت محمد کو کتنا طیب و طاہر رکھا ہے، کتنا پاک و پاکیزہ رکھا ہے انہیں. حقیقت یہ ہے کہ مولا عباس منظور نگاہ امیر المومنین ہے. ہم شکل علی ابن ابی طالب. میں بہت مسائل نہیں پڑھنے جا رہا، وقت ہو گیا.
اور مصائب کا صرف ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں. جتنا گریہ کرنا ہوگا کر لیجئے گا. جب فوج اشقیاء فتح پا چکی، خانواد اہل بیت کے خون بہہ چکے، مولا حسین کی لاش پامال ہو چکی، اور اب فوج اشقیاء مولا حسین کے لاش کو پامال کر کے خیموں کے لوٹنے کی تیاری کر رہی. عمر سعد نے اعلان کیا جس کو علی سے بدلہ لینا ہے وہ فرات کے کنارے چلا جائے. مختل نے لکھا 40 تلواریں نکلی فوج اشقیاء سے، یعنی 40 افراد ایک ساتھ نکلے ننگی تلوار لیے ہوئے اور فرات کے کنارے پہنچے. اللہ اکبر. 40 تلواریں اگر کسی کے جسم پہ ایک ساتھ پڑیں اس کے جسم کا عالم کیا ہوگا، اس کے جسم کی کیفیت کیا ہوگی. 40 تلواریں ایک ساتھ پڑ رہی تھی مولا عباس کے جسم پہ. اس کا نتیجہ سامنے کب آیا؟ جب زینب پلٹ کر آئی نہ کربلا، سارے احباب کے قبر سے گزرنے کے بعد، مولا حسین کی قبر پہ رو لینے کے بعد سید سجاد سے شہزادی فرماتی ہے، سجاد مجھے میرے قریب فرات جب سید سجاد آ گئے اور ایک چھوٹی سی لحد کے پاس کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں پھوپھی اماں یہ لحد چچا عباس کی ہے، اے پھوپھی اماں یہی لحد چچا عباس کی ہے. شہزادی کہتی ہے سجاد میں کہہ رہی ہوں میرے عباس کی لحد میں مجھے لے چل. اے سجاد یہ تو کسی بچے کی لحد ہے، سجاد یہ کسی طفل کی لحد ہے. ارے شہزادی تڑپ کے پوچھی. سید سجاد فرماتے پھوپھی اماں یہ کسی بچے کی لحد نہیں ہے، یہ چچا عباس کی لحد ہے. شہزادی تڑپ کے کہتی اے سجاد میرا بھائی تو طویل القامت تھا، اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے پیر زمین پہ خط دیتے تھے. اے سجاد اتنا بھی بتا کہ میرے بھائی کی ایسی چھوٹی لحد کیوں بنائی گئی. ارے سید سجاد نے فرمایا اے پھوپھی اماں اشقیاء نے چچا کے لاش کو ٹکڑوں میں بدل دیا. اے پھوپھی اماں میں نے چچا کی لاش کو ایک چٹائی میں رکھ کر سمیٹ کر قبر بنایا تھا. اللہ اکبر. زینب نے خود کو قبر مولا عباس پہ گرایا اور گرا کے فرمایا اے میرے غازی ارے میں تیرے بھروسے کربلا آئی تھی. غازی آ کے دیکھ، ذرا اٹھ کے دیکھ کہ میں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کیسے گئی. آواز لحد سے بس یہ آئی شہزادی ارے یہی وجہ ہے میرا سر نو کے نیزہ پہ نہیں ٹھہرتا تھا. اشقیاء جب بھی رکھتے تھے ارے آپ کی میرے دائی کی غیرت تھی کہ جو میرا سر زمین پہ آ جاتا تھا. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أيهم ينقلبون ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما ما تلو السيف.
ہے بیمار، شہ کو یہ سغرا لکھتی ہے نامہ، سغرا ہے بیمار، سغرا ہے بیمار، جلد خبر لو آ کر بابا، سغرا ہے بیمار، سغرا ہے بیمار، شہ کو یہ سغرا لکھتی ہے نامہ، سغرا ہے بیمار، سغرا ہے بیمار، جب سے سدھارے آپ سفر میں لگتا نہیں دل، میرا بھی گھر میں رہتا ہے اکثر، درد بھی سر میں رہتی ہے تکلیف جگر میں، کوئی نہیں یہاں دیکھنے والا، سغرا ہے بیمار، سغرا ہے بیمار، شہ کو یہ سغرا لکھتی ہے نامہ، سغرا ہے بیمار، سغرا ہے بیمار، دل اپنا کس سے بہلاؤں، گود میں لے کر کس کو کھلاؤں، جھولا کسے دن رات جھولاؤں، لوریاں اب کس کو میں سناؤں، کس کو سناؤں درد کا قصہ، سغرا ہے بیمار، کو یہ سغرا لکھتی ہے نامہ، سغرا ہے بیمار، سغرا ہے بیمار، پاس جو ہوتا میرا برادر پیار میں کرتی، گود میں لے کر ہنس لیتی، جب ہنستا اصغر اس کی جدائی شاخ ہے دل پر، شک نہ کہیں ہو جائے کلیجا، سغرا ہے بیمار، سغرا ہے بیمار، شہ کو یہ سغرا لکھتی ہے نامہ، سغرا ہے بیمار، سغرا ہے بیمار، بابا یہ نامہ جیسے ہی پانا، پاس میرے جلدی آ جانا، اب نہ مجھے زیادہ تڑپانا، اپنی زیارت جلد کرانا، پل کے بچھائے بیٹھی ہے سغرا، سغرا ہے بیمار، سغرا ہے بیمار، شہ کو یہ سغرا لکھتی ہے نامہ، سغرا ہے بیمار،
میں سکینہ ہوں، میں سکینہ، میں سکینہ ہوں، میں سکینہ، میں سکینہ ہوں، میں سکینہ، میں سکینہ، سکینہ ہوں، میں سکینہ، میں 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 سکینہ، وطن مدینہ میرا ہاشمی گھرانہ ہے، رسول پاک الہی کا آستانہ ہے، رسول پاک الہی کا آستانہ ہے، ہمارے نام سے واقف بھی یہ زمانہ ہے، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، 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 پیدر کا نام ہے شبیر، میں سکینہ ہوں، میں سکینہ، میں سکینہ، میں سکینہ، میں سکینہ، میں یتیمہ، بڑے ہی نازوں سے شاہ زمن نے پالا ہے، ہمیشہ سینے پہ اپنے مجھے سلایا ہے، ہمیشہ سینے پہ اپنے مجھے سلایا ہے، خدا را کیسی مصیبت کا وقت آیا ہے، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، پیدر کا نام ہے شبیر، میں سکینہ ہوں، میں سکینہ ہوں، میں سکینہ ہوں، میں سکینہ، میں سکینہ، کہاں کو جائے جنگل بی بی، کھڑی ہے خون کے دلدل میں سکینہ بی بی، یہ رو کے کہتی ہے مقتل میں سکینہ بی بی، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، پیدر کا نام ہے شبیر، میں سکینہ ہوں، میں سکینہ ہوں، میں سکینہ ہوں، میں سکینہ، میں سکینہ ہوں، ہمارے حال پہ کوئی ترس نہ کھاتا ہے، لگی ہے پیاس کلیجہ میرا سلگتا ہے، لگی ہے پیاس کلیجہ میرا سلگتا ہے، مگر جو رو تو شمرے لئی گھڑکتا ہے، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں،
پیدر کا نام ہے شبیر، میں سکینہ ہوں، 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 میں فاطمہ کی ہوں پوتی، تجھے دعا دوں گی، میں اپنی دادی سے محشر میں بخشوا دوں گی، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، بچا لے کوئی ستمگر سے میں یتیمہ ہوں، بے در کا نام ہے شبیر، میں سکینہ ہوں، میں میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا، تھی یہ زینب کی صدا، میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا، اے وفاؤں کے خدا، میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا، ہم ہوئے قید بلا، ہم ہوئے قید بلا، میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا، تھی یہ زینب کی صدا، ہم ہوئے قید بلا، میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا، میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا، میرے عباس اٹھو، نیزہ و خنجر و شمشیر چلاتے ہیں لئی، ظلم ہر طرح کا شبیر پہ ڈھاتے ہیں لئی، نیزہ و خنجر و شمشیر چلاتے ہیں لئی، ظلم ہر طرح کا شبیر پہ ڈھاتے ہیں لئی، رن میں تنہا ہے کھڑا، رن میں تنہا ہے کھڑا، میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا، میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا، میرے عباس اٹھو، ہم ہوئے قید بلا، میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا، میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا، میرے عباس اٹھو، کیا خبر تھی کہ مصائب یہ اٹھانا ہو، شام کے دربار میں جانا ہوگا، کیا خبر تھی کہ مصائب یہ اٹھانا ہوگا، بیردا شام کے دربار میں جانا ہوگا، ہم ہوئے قید بلا، ہم ہوئے قید بلا، میرے عباس اٹھو، تھی یہ زینب کی صدا،
یہ زینب تھی یہ زینب کی صدا ہائے غربت پہ مقدر نے عجب رخ موڑا میرے ماں جائے کو مارا گیا بھوکا پیاسا ہائے غربت پہ مقدر نے عجب رخ موڑا میرے ماں جائے کو مارا گیا بھوکا پیاسا چھن گئی سر سے ردا چھن گئی سر سے ردا میرے عباس اٹھو تھی یہ زینب کی صدا ہم ہوئے قید بلا میرے عباس اٹھو تھی یہ زینب کی صدا میرے عباس اٹھو تھی یہ زینب کی صدا میرے کس کو آواز دوں ناقے پہ بٹھائے مجھ کو کوئی باقی نہیں اس غم سے چھڑائے مجھ کو کس کو آواز دوں ناقے پہ بٹھائے مجھ کو کوئی باقی نہیں اس غم سے چھڑائے مجھ کو اے سکینہ کے چچا میرے عباس اٹھو تھی یہ زینب ہم ہوئے قید بلا میرے عباس اٹھو تھی یہ زینب کی صدا میرے عباس اٹھو تھی یہ زینب کی صدا میرے عباس اٹھو دل کی حسرت میری پامال ہوئی مقتل میں ایک برچھی کی انی چبھتی ہے میرے دل میں دل کی حسرت میری پامال ہوئی مقتل میں ایک برچھی کی انی چبھتی ہے میرے دل میں ثانی شیر خدا میرے عباس اٹھو تھی یہ زینب کی صدا میرے عباس اٹھو تھی یہ زینب کی صدا میرے عباس ہم ہوئے قید بلا میرے عباس اٹھو تھی یہ زینب کی صدا میرے عباس میرے سیدی عباس سیدی عباس سید کو مارا ہائے میرے سید کو مارا جواب پڑھے سید کو مارا ہائے میرے سید کو مارا ہائے میرے سید کو مارا کوفیوں نے کربل میں بلا کے کربل
نہ کی امت نے ان کی، قدر نہ کی امت نے ان کی، جن کی رسول نے عزت کی تھی، جن کی رسول نے عزت کی تھی، دیا پانی نہ مہماں بولا کے، 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 سید ڈھونڈتے ہیں شیلاش اکبر، ڈھونڈتے ہیں شیلاش اکبر، شاد ہے اپنے دل میں ستمگر، شاد ہے اپنے دل میں ستمگر، تصویر نبی کو مٹا کے، تصویر نبی کو مٹا کے، تصویر نبی کو مٹا کے، کی نوبت بجاتے ہیں عادات، شادی کی نوبت بجاتے ہیں عادات، شادی کی نوبت بجاتے ہیں عادات، شادی کی نوبت بجاتے ہیں عادات، مارا گیا ایک شب کا بیاہ، شب کی بیاہی کو بیوہ بنا کے، 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 سید آخری بند ہے، ماتم کر لیں گے اس پر، آخری بند، جان گوائی عباس جری نے، جان گوائی عباس جری نے، نعرہ لگایا فوج شقی 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 نے، مشکیزے کا پانی بہا کے،
قمر بنی ہاشم مولا 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 قمر بنی ہاشم علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا قمر بنی ہاشم 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 مولا کل بھی علم یہ اونچا تھا اب بھی علم یہ اونچا ہے کل بھی فلک کو چھوتا تھا اب بھی فلک کو چھوتا ہے کل بھی فلک کو چھوتا تھا اب بھی فلک کو چھوتا ہے اب بھی فلک کو چھوتا ہے لہرا کر ہے یہ کہتا لہرا کر ہے یہ کہتا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا قمر بنی ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا بنی ہاشم مولا ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا قمر
بنی ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا کل بھی بندھا تھا مشکیزہ اب بھی بندھا ہے مشکیزہ بال سکینہ کا رتبہ دیکھ رہی ہے یہ دنیا بال سکینہ کا رتبہ دیکھ رہی ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے یہ دنیا گہرا ہے یا علی مولا یا علی مولا قمر بنی ہاشم 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 مولا سر پر ایسا گرز لگا غازی کا دل ٹوٹ گیا بال سکینہ رو کر بولی امو مجھ سے روٹ گیا بال سکینہ رو کر بولی امو مجھ سے روٹ گیا امو مجھ سے ٹوٹ گیا خون میں ڈوبا پرچم آیا خون میں ڈوبا پرچم آیا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا قمر بنی ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا دیتی ہے زینب یہ دہائی باقی رہا نا میرا بھائی کوئی نہیں چادر کا محافظ موت سے دریا پر آئی کوئی نہیں چادر کا محافظ موت سے دریا پر آئی موت سے آئی موت سے دریا پر آئی باقی رہے ہم سب کا پردہ باقی رہے ہم سب کا پردہ یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا بچوں کو کیسے سمجھائے پیاسوں کو کیسے بہلائے آئے گا سقا پانی لے کر بیٹھے تھے سب آس لگائے آئے گا سقا پانی لے کر بیٹھے تھے سب آس لگائے بیٹھے تھے سب بیٹھے تھے روتے ہیں لے کر خالق کو روتے ہیں لے کر خالق کو یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا قمر بنی ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا قمر بنی ہاشم مولا
کے دم سے اے مولا ہوتی ہے آسان ہر مشکل، آپ کی جرت کا چرچا کرتا رہے گا یہ ساحل، آپ کی جرت کا چرچا کرتا رہے گا یہ ساحل، کرتا رہے گا یہ ساحل، کرتا رہے گا یہ ساحل، ہے یہ سکینہ کا صدقہ، ہے یہ سکینہ کا صدقہ، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، عمر بنی ہاشم مولا، عمر بنی ہاشم مولا، عمر بنی ہاشم مولا، عمر بنی ہاشم مولا۔ جوہر دیکھو آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، میرا انداز وغا جان برادر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، مرضی رب تھی تمہیں دے نہ سکا اذن وغا، دل میں ارماں جو تمہارے تھے شہنشاہ وفا، پوری ارمان نکلتے ہوئے آ کر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، تم کو حسرت تھی کہ کفار سے میدان کاٹوں، اذن مل جائے تو پھر شہرگ باطل کاٹوں، آ کے مقتل میں وہی حشر کا منظر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، تنہا غالب ہوں ستمگاروں پہ لشکر کی طرح، ہے رواں تیر میری فاتح خیبر کی طرح، ہے وہ جبریل سمیٹے ہوئے شہ پر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر، آ کے حالہ کے زباں پر ہے آتش نے ڈالے، پڑ گئے دل پہ بھی ایک دن میں ہزاروں چھالے، پھر بھی اے قوت بازو میرے تیور دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، لاش اکبر کی اکیلے ہی اٹھائی میں نے، قبر بے شیر کی مقتل میں بنائی میں نے، باوجود آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، آؤ عباس میری جنگ کے جوہر دیکھو، بازو کٹنے کا تمہارا ہے بڑے غم دل پر، غم اے بھائی تمہارے ہے میری ٹوٹی کمر، پھر بھی اے جنگ میری وارث جعفر دیکھو، آؤ عباس میری
जौहर देखो, आओ अब्बास मेरी जंग के जौहर देखो। लाश कासिम की मेरे सामने पामाल हुई, खून से औन मोहम्मद के ज़मीं लाल हुई, फिर भी फौजों पे मेरी भाई मेरा डर देखो। आओ अब्बास मेरी जंग के जौहर देखो, आओ अब्बास मेरी जंग के जौहर देखो। मेरा अंदाज वेगा जाने बेरादर देखो। आओ अब्बास मेरी जंग के जौहर देखो, आओ अब्बास मेरी जंग के जौहर देखो। या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास, हाय सकीना वाए प्यास, या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास, हाय सकीना वाए प्यास, या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास, हाय सकीना वाए प्यास, या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास। Café! 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 नजर है अभी ले रहे कवर करो तो ढंग से करो हम्म